आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं वसीम अहमद। पहले इस वक्त की अहम खबरें। भारत और चीन ने हकीकी कंट्रोल लाइन LAC पर कशीदगी को कम करने का अहद किया है। दोनों फरीक फौजियों को हटाने से मुताल्लिक 6 जून की मुफाहमत को संजीदगी से नाफिज करेंगे। खुराक और तक़सीम आमा के वजीर रामविलास पासवान ने PM गरीब कल्याण अन्न योजना के दूसरे मरहले की तफसीलात जारी की हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत आज मेरठ डोन डिवीजन के तमाम अजला में घर घर तिब्बी जांच की खुसूसी मुहिम शुरू करेगी। मध्य प्रदेश काबीना में आज दूसरी मरतबा तौसीक की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने कोरोना वायरस के लिए पहली करारदाद मंजूर करते हुए वबा से निपटने की खातिर लड़ाई वाले जोन्स में फौरी तौर पर जंगी कार्रवाइयां रोकने का मुतालबा किया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इब्तदाई नताइज के मुताबिक सदारती इंतखाबात में शानदार जीत हासिल की है। खबरें तफसील से। भारत और चीन ने हकीकी कंट्रोल लाइन LAC पर तरजीही तौर पर तेज तर, मरहलेवार और बतदरीज कशीदगी कम करने की जरूरत पर जोर दिया है। दोनों फरीक सूरत हाल से निपटने के लिए पहले से कायम फौजी और सिफारती चैनल के जरिए तबादले ख्याल में मसरूफ हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी और भारतीय फौज के कमांडरों ने एक और दौर की बातचीत के लिए भारत की जानिब चुशूल में मीटिंग की। LAC पर जारी तातुल और सरहदी इलाके में कशीदगी को दूर करने के लिए फौज के सीनियर सतह के कमांडरों के दरमियान बातचीत का ये तीसरा दौर था। ये बातचीत 17 जून को वजीर खारजा S जयशंकर और उनके चीनी हममनसब के दरमियान हुई बातचीत के दौरान समझौते के तहत हो रही है। दोनों लीडरों ने इस बात से इत्तफाक किया है कि मजमूई सूरत हाल से जिम्मेदाराना तरीके से निपटा जाएगा और दोनों फरीक फौजें हटाने से मुताल्लिक 6 जून की मुफाहमत को संजीदगी से नाफिज करेंगे। हमारे नामानिगार ने ज़राए का हवाला देते हुए खबर दी है कि दोनों मुल्कों के लेफ्टिनेंट जनरल सतह के ओहदेदारों के दरमियान ये तीसरी मीटिंग एक तवील मीटिंग थी, जिसमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए जिम्मेदारी के साथ तबादला ख्याल किया गया। तबादला ख्याल से LAC पर कशीदगी को कम करने के लिए दोनों जानिब से अहद का इजहार होता है। LAC पर फौजों को हटाने का अमल एक पेचीदा अमल है और इस ज़िम्न में क़यास आराई या गैर मुसद्दक़ा रिपोर्टों से गुरेज करने की ज़रूरत है। ज़राए ने कहा है कि LAC पर बाहमी समझौतों और प्रोटोकॉल के मुताबिक अमन व आश्ती को यकीनी बनाने के लिए बाहमी तौर पर काबिल कबूल हल की खातिर दोनों मुल्कों के दरमियान मुस्तक़बिल में मज़ीद फौजी और सिफारती सतह की मीटिंगें होने की उम्मीद है कि वज़ीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह फौज के सरबराह जनरल नरवणे के साथ कल सुबह लद्दाख का दौरा करेंगे। उम्मीद है कि वो भारतीय फौज के उन बहादुर जवानों से मुलाकात करेंगे जिन्होंने पिछले महीने की 15 तारीख को गलवान मादी में हुए टकराव के दौरान चीनी फौजियों को पीछे धकेल दिया था। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत चीनी कंपनियों को मुश्तरका प्रोजेक्टों समेत शाहराहों के प्रोजेक्टों में शिरकत की इजाजत नहीं देगा। एक खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए जनाब गडकरी ने कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाएगी कि चीनी कंपनियों को बहुत छोटी और औसत दर्जे की सनतों जैसे मुख्तलिफ शोबों में सहूलत न दी जाए। उन्होंने कहा कि यह भारत को खुद कफील बनाने की जानिब एक कदम है। वजीर मौसूफ ने कहा कि सड़क की तामीर के लिए ऐसे मुश्तरका प्रोजेक्टों को इजाजत नहीं दी जाएगी जिनमें चीन के साझेदार शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही एक पॉलिसी जारी की जाएगी जिसमें चीन की फर्मों पर पाबंदी और भारतीय कंपनियों के लिए ज़ाब्तों में नरमी की जाएगी ताकि शाहराहों के प्रोजेक्टों में शिरकत के लिए उनकी अहलियत के पैमाने में तौसी की जा सके। खुराक और अवामी निज़ाम तक़सीम के मरकजी वजीर रामविलास पासवान ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के दूसरे मरहले की तफसीलात जारी की हैं। इस प्रोग्राम के तहत कुनबे के हर फर्द को 5 किलोग्राम गेहूं या चावल दिया जाएगा और हर मुस्तफीज कुनबे को मुफ्त 1 किलोग्राम चना भी मजीद 5 माह के लिए दिया जाएगा। मीडिया को जानकारी देते हुए जनाब पासवान ने इन इक़दामात का जिक्र किया जो रियासतों को इजाफी ग़िज़ाई अजनास फराहम करने के लिए हुकूमत की तरफ से उठाए गए हैं।
انہوں نے وزیراعظم نریندر مودی کے اس عزم کو دہرایا کہ ملک میں غریب اور ضرورت مند لوگ بھوکے نہیں رہیں گے اور موجودہ عالمی وبا کے پیش نظر بارش اور آنے والے تہواروں کے سیزن کے دوران مفت راشن فراہم کیا جائے گا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ اگلے 5 ماہ کے دوران خوراک کے قومی سیکورٹی ایکٹ کے تحت مستفیدین میں 200 لاکھ میٹرک ٹن اناج اور 9,78,000 میٹرک ٹن چنا تقسیم کیا جائے گا۔ جناب پاسوان نے بتایا کہ انہوں نے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزرائے اعلیٰ کو بھی خط ارسال کیے ہیں اور ان سے درخواست کی ہے کہ وہ ون نیشن ون راشن کارڈ اسکیم کے نفاذ کے لیے ضروری انتظام کریں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ اتر پردیش حکومت میرٹھ ڈویژن کے تمام اضلاع میں جہاں کورونا کے مریضوں کی تعداد زیادہ ہے، آج گھر گھر طبی جانچ کی خصوصی مہم چلائے گی۔ اس طرح کی مہم ریاست کے دوسرے علاقوں میں بھی چلائی جائے گی۔ ریاستی حکومت کووڈ کے ٹیسٹ میں اضافے کے لیے غازی آباد میں ایک بڑی ٹیسٹنگ لیب بھی قائم کر رہی ہے۔ 10 روزہ طویل مہم کے دوران صحت ٹیمیں میرٹھ ڈویژن کے ضلعوں میں ہر گھر کا دورہ کریں گی۔ یہ ٹیمیں کنبے کے سبھی ممبروں کی طبی اسکریننگ کریں گی اور اعداد و شمار اکٹھا کریں گی۔ یہ ٹیمیں اسکریننگ تاریخ کے ساتھ ہی گھروں پر ایس کا نشان بھی لگائیں گی۔ اس طرح کی کارروائی سے کووڈ کے مشتبہ مریضوں کی شناخت کرنے اور ان کے جلد علاج میں مدد ملے گی۔ داخلی محکمے کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اویناش اوستھی نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے میرٹھ ڈویژن کے ان اضلاع پر خصوصی توجہ دینے کو کہا ہے جو NCR کے قریب ہے اور جہاں کووڈ-19 کے زیادہ معاملات ہیں۔ خبرنامے کے لیے لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری۔ مہاراشٹر حکومت نے کورونا وائرس کے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر پرائیویٹ ایمبولینس اور دیگر گاڑیوں کو حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے جنہیں مریضوں کو اسپتال لانے لے جانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مہاراشٹر حکومت نے کورونا وائرس کے معاملات میں اضافے کی وجہ سے ایمبولینس کی کمی کے پیش نظر پرائیویٹ ایمبولینس گاڑیوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک قرارداد جاری کی ہے۔ یہ فیصلہ ان شکایات کے بعد کیا گیا ہے کہ پرائیویٹ ایمبولینس مریضوں سے بہت زیادہ کرایہ وصول کر رہی ہیں۔ ضلع کلکٹر اور میونسپل کمشنر ان گاڑیوں کے بارے میں یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا انہیں پٹے پر لیا جائے یا RTO کے ذریعے طے کی گئی شرحوں پر ماہانہ کرائے پر حاصل کیا جائے۔ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ماہر ڈاکٹروں پر مشتمل ٹاسک فورس ریاست کے مختلف اضلاع میں قائم کی جائیں گی۔ ممبئی سے مادھوری پانگے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شبانہ رحمان۔ مدھیہ پردیش میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس کے 268 نئے معاملات سامنے آنے کے بعد کووڈ-19 کے مریضوں کی تعداد 13,861 تک پہنچ گئی ہے۔ ریاست میں مرنے والوں کی تعداد 581 ہو گئی ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 260 مریضوں کو چھٹی دے دی گئی ہے اور اس طرح صحت یاب ہونے والے مریضوں کی کل تعداد 10,655 تک پہنچ گئی ہے۔ 268 نئے معاملات میں سب سے زیادہ 73 معاملات مورینا سے سامنے آئے ہیں۔ البتہ کل 20 اضلاع سے کورونا وائرس کا کوئی نیا معاملہ سامنے نہیں آیا ہے، جبکہ 4 اضلاع میں کورونا کا کوئی مریض زیر علاج نہیں ہے۔ بھوپال سے سنجیو شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے حسین اختر۔ مدھیہ پردیش میں آج ریاستی کابینہ میں دوسری مرتبہ توسیع کی جائے گی۔ حلف برداری کی تقریب صبح 11 بجے راجیہ بھون میں منعقد ہوگی۔ کئی نئے چہروں کے ساتھ تقریباً 2 درجن وزیروں کو حلف دلایا جائے گا۔ سینئر لیڈر جیوترادتیہ سندھیا کے تقریباً 10 حامیوں کو بھی وزیر بنائے جانے کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے حال ہی میں دلی کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے ریاستی کابینہ میں توسیع کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ کے ہمراہ ریاستی BJP کے صدر VD شرما اور جنرل سیکرٹری سبھاش بھگت بھی دلی آئے تھے۔ دلی میں انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ، BJP صدر JP نڈا اور مرکزی وزیر نریندر سنگھ تومر سمیت BJP کے اعلیٰ لیڈروں کے ساتھ میٹنگ کی۔ کابینہ میں پہلی توسیع 1 اپریل کو کی گئی تھی، جب 5 وزیروں کو کابینہ میں شامل کیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل نے کورونا وائرس سے متعلق اپنی پہلی قرارداد میں کورونا وائرس سے نمٹنے کی خاطر شام، یمن، لیبیا، جنوبی سوڈان اور کانگو سمیت دیگر اہم زون میں فوری طور پر جنگی کارروائی روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔
اقوام متحدہ کے سب سے طاقتور ادارے نے کل ایک قرارداد منظور کرنے کے لیے اس وقت متفقہ طور سے ووٹ دیا جب امریکہ اور چین نے صحت کی عالمی تنظیم کا ذکر کرتے ہوئے ایک طویل تنازع کو حل کرنے کے تئیں عزم کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ میں جرمنی کے سفیر نے نتیجے کا اعلان کیا اور اسے دنیا بھر میں لڑائی کے زون میں رہنے والے سبھی لوگوں کے لیے امید کی ایک کرن قرار دیا۔ صدر ولادیمیر پوتن نے اگلی دہائی کے وسط تک اقتدار میں رہنے کی اپنی کوشش میں زبردست کامیابی حاصل کی ہے۔ ابتدائی نتائج کے مطابق روسی ووٹروں نے ملک میں سیاسی قیادت کو جوں کا توں رکھنے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ روسی شہریوں نے کل آئینی ترمیم پر ایک ملک گیر ریفرنڈم میں اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ اس ریفرنڈم نے جناب پوتن کے لیے جو 2 دہائی سے حکمرانی کر رہے ہیں 2036 تک صدر کے عہدے پر برقرار رہنے کی راہ ہموار کر دی ہے۔ روس کے مرکزی انتخابی کمیشن نے کل رات تقریباً 50% ووٹوں کی گنتی کے بعد انتخابات کے ابتدائی نتائج کا اعلان کیا تھا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ 76.24% شہریوں نے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ امریکہ نے ایسی کمپنیوں کے لیے تجارتی مشاورت جاری کی ہے جن کی سپلائی چین ایسی اکائیوں کے ساتھ ہے جو زنجیانگ اور پورے چین میں جبری مزدوری اور حقوق انسانی کی پامالی میں ملوث ہیں۔ یہ اقدام ان سخت اقدامات کے سلسلے کا ایک حصہ ہے جو ٹرمپ انتظامیہ پچھلے چند دنوں سے اٹھا رہا ہے۔ ان فیصلوں میں ہووئی اور ZTE کو قومی سیکورٹی کے لیے خطرہ قرار دیا جانا اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے ایغور حقوق انسانی پالیسی قانون پر دستخط کرنا شامل ہے۔ وزارت داخلہ نے خالصتان تحریک میں ملوث 9 افراد کو غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق قانون کے ضابطوں کے تحت نامزد دہشت گرد قرار دیا ہے۔ ان میں ببر خالصہ انٹرنیشنل کا اہم لیڈر وادوا سنگھ ببر، پاکستان میں قائم دہشت گرد تنظیم انٹرنیشنل سکھ یوتھ فیڈریشن کا سربراہ لکھبیر سنگھ اور خالصتان زندہ آباد فورس کا رنجیت سنگھ شامل ہیں۔ وزارت داخلہ نے ایک ریلیز میں کہا ہے کہ یہ افراد سرحد پار اور بیرونی ملکوں سے کی جانے والی مختلف دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنی ملک مخالف سرگرمیوں اور خالصتان تحریک کے لیے حمایت اور شمولیت سے پنجاب میں ملیٹنسی کو بحال کرنے کی کوشش کے ذریعے ملک کو غیر مستحکم کرنے کی مسلسل کوششیں کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں پیر کو 38ویں بنگلہ دیش سول سروسز BCS کے امتحانات کا نتیجہ شائع ہونے کے ساتھ ہی BCS کے ذریعے کلاس 1 اور کلاس 2 نوکریوں کے لیے بھرتی میں کوٹا سسٹم ختم ہو گیا ہے۔ خبریں ہماری ویب سائٹ news.on.air/urdu پر بھی دستیاب ہیں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ وسیم۔ ہندوستان اور چین سرحد پر تناؤ کو کم کریں گے۔ دونوں فوجوں کے اعلیٰ عہدیداروں کے درمیان 12 گھنٹے تک چلی میٹنگ، سرحد پر ترجیحی بنیاد پر تعطل کم کرنے پر زور۔ اس خبر کو دلی سے شائع ہونے والے روزنامہ انقلاب نے اپنی شہ سرخی بنایا ہے، جبکہ روزنامہ پرتاپ نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے اس بیان کو شہ سرخی میں جگہ دی ہے کہ فوج کسی بھی حالت سے نمٹنے کے لیے تیار۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے مشرقی لداخ میں سیکورٹی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے جمعے کو دورہ کرنے کے امکان کو بھی بڑی خبر بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اخبار نے وزیر اعظم مودی کے ذریعے چینی ایپ ویوو چھوڑے جانے کی خبر کو بھی اجاگر کیا ہے۔ روزنامہ اخبار مشرق کی شہ سرخی ہے، پرائیویٹ کمپنیاں چلائیں گی ٹرینیں، 109 روٹ کے منصوبوں کے لیے ٹینڈر کا عمل شروع۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ بھارت اور چین نے حقیقی کنٹرول لائن LAC پر کشیدگی کو کم کرنے کا عہد کیا۔ دونوں فریق فوجیوں کو ہٹانے سے متعلق 6 جون کی مفاہمت کو سنجیدگی سے نافذ کریں گے۔ خوراک اور تقسیم عامہ کے وزیر رام ولاس پاسوان نے PM غریب کلیان ان یوجنا کے دوسرے مرحلے کی تفصیلات جاری کی ہیں۔ اتر پردیش حکومت آج میرٹھ ڈویژن کے تمام اضلاع میں گھر گھر طبی جانچ کی خصوصی مہم شروع کرے گی۔ مدھیہ پردیش کابینہ میں آج دوسری مرتبہ توسیع کی جائے گی، اور روسی صدر ولادیمیر پوتن نے ابتدائی نتائج کے مطابق صدارتی انتخابات میں شاندار جیت حاصل کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔